बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम, उसने हमें महफ़िल ज़िक्र व नात अता की, मिल बैठने की तौफ़ीक बख्शी। अल्लाह पाक हमें इस महफ़िल के फ़ीज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान जितना उसका शुक्र अदा किया जाए कम। आप सारे जो है ना खुशकिस्मत हैं, मेरे समेत मैं भी खुशकिस्मत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन किरीमैन की ये उर्स मुबारक, इसमें आप सारे शामिल। कुर्बान जाऊँ अपने पीर मुर्शिद क़िबला अलहाज सैयद अनवर शाह गिलानी कादरी रज़्ज़ाक़ी बगदादी हमवी मद्दिल्लाहु अलैहि। आपने जो जो काम किए हैं वो बेमिसाल हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुर्शिद पर फ़ख्र है। आपने इस काम का आगाज़ किया और इतना खूबसूरत काम कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन लेकिन उनका उर्स मनाना यकीनन ये बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है, उसका एहसान अज़ीम है, उसने हमें ये तौफ़ीक दी। तो अल्लाह पाक से यही इल्तिजा है कि जब तक ये सांसें चल रही हैं ना, ये तौफ़ीक हमें दिए रखे, हम ये करते रहें। पीर मुर्शिद ने 14 अगस्त का ये दिन मुकर्रर किया इस उर्स मुबारक के लिए। अल्लाह करे जब तक ये सांसें चल रही हैं ये हम करते रहें। साथियों, अब नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद, अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैं 2 ज़बियों की औलाद हूँ। ठीक है, अब हम सबको तो यही पता है, ज़्यादा लोगों को यही पता कि सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, लेकिन आज आप हैरान हो जाएंगे आपको जो मैं सुनाने लगा हूँ वाक़या कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद आप ही ज़बी, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम आप ज़बी अव्वल और आप फिर जो सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ये ज़बी सानी। ठीक है, अब मक्का मुअज़्ज़मा में सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर से ही जरहम कबीला चला आ रहा था। ये लोग बहुत अच्छे लोग थे। इनका जो रईस था बादशाह उमर बिन हारिस जरहमी, बहुत नेक इंसान था। लोगों की इसने बड़ी अच्छी अपनी राय की तरबियत भी की, सब कुछ किया, लेकिन वक्त के साथ साथ जो जरहम कबीले के लोग हैं वो बुराइयों में मुब्तला हो गए। तो दिन ब दिन उनकी बुराइयां बढ़ती गईं। तो उसने बड़ा समझाया उमर बिन हारिस जरहमी ने कि आप इस तरह के अपने आप की नहीं समझे। तो वही हुआ जिसका डर था कि आबे ज़मज़म, ठीक है, ये 5 सदियों तक खुश्क रहा है, ये आज आपको मैं बता दूँ। ठीक है, तो उनकी जब बदअमालियाँ इतनी बड़ी उरूज पे गई तो आबे ज़मज़म ये बंद हो गया, ये कुआँ बंद हो गया। तो फिर आपने इस कुएँ को भर दिया, यानी ख़त्म, यानी कि उसको फील कर दिया, वो भर दिया। फिर काबे शरीफ का एक फ़ंड था जिसमें 2 सोने के हिरन थे और कुछ ज़र का सामान, कुछ तलवारें, कुछ लोहे का सामान भी था। वो बैतुल्लाह शरीफ का फ़ंड था। तो उसने कहा कि ये लोग तो बुराइयों में आगे जा रही हैं तो ये फ़ंड भी खा जाएंगे। तो उसने क्या किया कि जो आबे ज़मज़म का जो कुआँ था उस कुएँ में वो हिरन भी डाले, वो सारा सामान डाल के उस कुएँ को भर दिया। अब इस सारे टाइम को 5 सदियाँ गुजर गई, 500 साल। लोग भूल चुके थे कि आबे ज़मज़म भी कभी हुआ करता था, जो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की पागेड़ियों से जो अल्लाह पाक ने जारी फरमाया। अब देखिए तारीख़ के अल्फाज आप हैरान हो जाएंगे कि सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको ये सादत नसीब हुई कि लोग 5 सदियाँ बहुत बड़ा टाइम है, 500 साल लोग भूल चुके थे। इतना तो पता था कि आबे ज़मज़म हुआ करता था, लेकिन अब पता नहीं था कि कहाँ है। अब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका जी के दादा हुज़ूर, इन्होंने ख्वाब देखी। तो ख्वाब में इशारा हुआ, वो अरबी के अल्फाज हैं। पहले इशारा हुआ बरा ना खोदो, फिर इस तरह के 2 और अल्फाज हैं। पहले जब हुआ इशारा खोद, फिर आप अरबी दान से समझते तो थे
لیکن آپ کو واضح نہیں ہو رہا تھا. پہلے دن خواب دیکھی, پھر دوسرے دن پھر خواب دیکھی, پھر تیسرے دن خواب ہے کھودنے کا اشارہ ہو رہا ہے, پھر جو ہے واضح ہو گیا آب زمزم کھودو. آپ صبح اٹھے تو آپ نے سارے قریش کو اکٹھا کیا کہ مجھے اشارہ ہوا ہے کہ آب زمزم کھودو. تو سب نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے, تو آب زمزم ہے کہاں بات, کیونکہ لوگ تو بھول چکے تھے, 5 صدیاں بہت بڑا لانگ ٹائم ہے. تو اب آپ جو ہے آپ نے یہی فرمایا, فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اشارے ہیں, تو انشاءاللہ مجھے یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ آب زمزم کدھر. پھر آپ سوئے, پھر آپ کو خواب آئی بیت اللہ شریف کے قریب کو چونٹیوں کا بل تھا, اس کے قریب بتایا گیا کہ اس جگہ پہ خون آلود گوبر میں ایک سفید سینے والا کوا وہ چونچ مار رہا تھا. تو پھر بتایا گیا کہ ادھر اس کے نیچے جو ہے نا اس کو کھدائی کی جائے, نیچے آب زمزم ہے. آپ صبح اٹھے تو آپ فوراً اس جگہ پہ پہنچ گئے, چونٹیوں کے بل کے پاس پہنچ گئے. جہاں وہاں پہنچتے ہیں تو اب خون آلود گوبر نہیں ہے, آپ کھڑے ہیں وہاں پر. اتنے میں قریب میں بیت اللہ شریف کے قریب میں کوئی گائے ذبح کر رہا تھا, تو ان سے وہ چھوٹ کے وہ ادھر آ گئی. وہ گائے جب ادھر آئی تو وہ گر گئی وہاں پر, ادھر ہی انہوں نے اس کو ذبح کیا. پھر وہ گوبر بھی اس نے, وہ خون آلود گوبر بھی آ گیا, وہیں اس کو کاٹا. اب آخری نشانی رہ گئی تھی کہ سفید سینے والا کوا. اب کہیں سے وہ اڑ کے آیا تو اس گوبر میں, خون آلود گوبر میں نہ گائے, اس میں چونچ مارنی شروع. پھر آپ سمجھ گئے کہ اب بات واضح ہو چکی ہے کہ آب زمزم ادھر ہے. تو اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا تھا حارث میں اس وقت ایک ہی صاحبزادہ, ابھی اور بیٹے نہیں تھے. تو آپ نے فوراً جو ہے نا اپنے بیٹے کو لیا حارث کو, اور سارا کھدائی کا سامان لیا اور کھودنا شروع کر دیا. جب کھودنا شروع کیا تو قریش والے سارے آپ کے پاس آ گئے کہ یہ تو ہمارے جو ہے نا ہماری بتوں کی جگہ ادھر, یہ بھی ایک بیچ میں ہسٹری ہے, تو یہ ہم نہیں کھودنے دیں گے. کہ 2 ایسے لائن کہہ رہے ان کو کہ اور اوصاف اور نائلہ, یہ نام بتائے گئے ہیں تاریخ میں ان لوگوں کے, 2 مرد اور عورت, لڑکی اور لڑکا کہہ لیں یا مرد اور عورت کہہ لیں. انہوں نے بیت اللہ شریف کو خالی پا کے وہاں پر گھس گئے اور نازیبہ حرکت کی. تو اللہ رب العزت نے ان کو پتھر کا, ان کے چہرے مسخ کر دیے اور ان کو پتھر کا بنا دیا. اب وہ بت جو ہے نا وہ باہر نصب کر دیے گئے تھے عبرت کے طور پہ, کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور پھر کوئی ایسی جرت نہ کرے. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ جب ٹائم گزرتا گیا تو وہ لوگوں کے لیے وہ خدا بنتے گئے جو جہالت تھی زیادہ, تو ان پہ چڑھاوے بھی چڑھنے لگ پڑے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بیت اللہ شریف سے ہٹا دیا گیا. لیکن لوگ ان بتوں کی وجہ سے, کچھ جو جن پاس علم نہیں تھا وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ موت ہمارے خداؤں کی جگہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں جی جو بھی جگہ ہے میں تو, مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے, میں تو کروں گا. آپ خود پھر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک ہی بیٹا ہے, اگر اس کو بھی وہ, کیونکہ وہ بڑا سخت غصے میں تھے سارے, تو اس کو بھی کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا. اس وقت آپ نے ایک منت مانی, عجیب سی ایک نیاز مان لی, منت مان لی کہ اگر میرے بعض روایات میں 11 ہیں, بعض روایات میں 10 بیٹے ہوئے یا 9 بیٹے ہوئے, تو میں ایک بیٹے کو خانہ کعبہ شریف کے سامنے قربان کر دوں گا, یعنی کہ چھری پھیر دوں گا. ٹھیک ہے. اب خیر وہ جب خدائی کو انہوں نے زیادہ تنگ کیا تو پھر وہ فیصلہ یہ طے پایا کہ اس وقت حساب کتاب والے بڑے مشہور تھے. اب ہم بھی کرتے ہیں لیکن وہ حساب کچھ اور تھا. ان بندوں کی بات پتھر پہ لکیر ہوتی تھی, ایسی بات کرتے تھے بہت زیادہ, یعنی کہ یہ علم عروج پہ تھا. تو اس وقت پھر لوگوں نے وہ 2 گروپ طے پائے, ایک سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ کچھ ان کے چاہنے والے اور کچھ مخالفین کے. ٹھیک ہے. شام میں ایک کاہن ہے یہ حساب کتاب والا, اس کے پاس جاتے ہیں, اس نے اگر فیصلہ کیا, اس نے جو کہا ہم اس پہ عمل کریں گے. تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اشارے مل رہے تھے, آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. اب دونوں جا رہے ہیں, سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو قافلہ بھی جا رہا ہے, مخالفین کا قافلہ بھی جا رہا ہے. اب جب راستے میں جا رہے ہیں تو ایک ابھی بھی وہ دھوپ, آپ کو پتہ ہے وہاں گرمی کتنی شدت ہے, تو اس وقت کیا عالم ہوگا گرمی کا, یقیناً بہت زیادہ ہوگی. تو اس وقت جب جا رہے ہیں تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا. جب بھی سفر پہ جاتے تو پانی زیادہ ساتھ لے جاتے, کیونکہ تپتا ریگستان, سخت گرمی.
تو جب وہ لے کے ان کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہوا تو مخالفین سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو پھر اب حالات اتنے سخت ہو گئے، یعنی کہ وقت کا سخت آ گیا کہ اب یہی تھا کہ موت کا انتظار کریں، کہ پانی جو نہیں تھا اور گرمی بھی سخت تھی. تو پھر لاسٹ میں یہ فیصلہ ہوا، سب نے کیا کہ اپنا اپنا گڑھا کھود کے اس میں بیٹھ کے موت کا انتظار کرتے ہیں کہ ایک بندہ باہر رہے تاکہ جو مرتا جائے اس پہ مٹی وہ پھینک کے اس کو پر کرتے جائیں. آخر میں جو بچ گیا خیر ہے اس کو پھر بشک چیلے کوے کھا جائے، اس کی خیر ہے، باقی تو سارے سیف ہو جائیں گے. اب سارے اپنا بڑا گڑھا کھود کے موت کا انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارادہ چینج ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں اللہ رب العزت کا کہ جو سے امید رکھنی چاہیے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پانی تلاش کرنا چاہیے. یہ سوچ کر آپ گڑھے سے باہر نکلے اور باقی سب کو بھی کہا کہ ہم پانی ڈھونڈیں گے اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ پانی مل جائے گا. اب سارے باہر نکلے، کہ ٹھیک ہے. جیسے ہی سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کی جانب گئے، اس اونٹ کو اٹھایا، نیچے سے اللہ رب العزت نے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. یہ ہے میرے آقا جی کے دادا حضور، قربان جاؤں. تو اس تپتے ریگستان میں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، تو اس ریگستان سے چشمے کا جاری ہو جانا یہ بہت بڑی بات تھی. تو اس وقت پھر آپ بڑے فراخ دل تھے. آپ گئے ادھر ان کے پاس، مخالفین کے پاس، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پانی عطا کر دیا ہے، آئیں آپ بھی پئیں، اپنے جانوروں کو بھی پلائیں. آپ ایسے فراخ دل انسان تھے. تو جب مخالفین نے جب یہ دیکھا نا، یہ اس ریگستان میں یہ سب کچھ دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ واللہ ہم آگے نہیں جائیں گے، بس یہاں پر ختم. اب ہم واپس جائیں گے کہ اس تپتے ریگستان میں چشمے کا نکل آنا یہ معمولی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق میں ہیں. تو پھر آپ واپس آ گئے. جب واپس آتے دوبارہ کھدائی شروع کی. جیسی کھدائی شروع کی، جب وہ نیچے تک وہ گئی کھدائی، تو پھر نیچے سے وہ سونے کے ہرن اور وہی زر کا سامان جو عمر بن حارث جرمی نے دبایا تھا 500 سال پہلے، جب وہ نکلا پھر قریش والے سارے آ گئے کہ ہم بھی حصے دار ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم حصے دار کس طرح، یہ اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ ہوا ہے، بات بھی ٹھیک ہے، کہ تم حصے دار کس طرح ہو سکتے ہو. تو پھر انہوں نے کہا نہیں قراندازی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کریں قراندازی. پھر جب قراندازی کی گئی تو سونے کے جو وہ ہرن تھے وہ نکلے بیت اللہ شریف کی طرف، اور باقی جو سامان تھا وہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قرآن بھائی یہ ان کو دے دیا جائے اور سونے کے 2 ہرن یہ بیت اللہ شریف کے طرف جو فنڈ میں شامل کر دیے جائیں. تو پھر قربان جاؤں سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ باقی سامان اس کی ڈھال بنائی، لوہے کی ڈھال بنا کے، اور جو وہ سونے کے ہرن تھے ان کو پگھلا کر وہ دروازے کے اوپر چڑھا دیے. اور وہ پہلا دروازہ وہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف میں نصب کیا. یہ شان ہے میرے آقا جی کے دادا حضور کی. تو بے شمار واقعات ان سے وہ آگے چلے. پھر تھوڑا ٹائم گزرا تو پھر آپ کو خواب آئی، قربانی کرو. ٹھیک ہے، اب قربانی پہلے دن خواب آئی تو آپ نے دمبا ذبح کیا. پھر خواب آئی نہیں اعلیٰ قربانی، پھر آپ نے گائے ذبح کی. پھر خواب آئی نہیں اور اعلیٰ قربانی، پھر اونٹ عرب میں سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا. آپ نے اونٹ ذبح کیا. جب اونٹ ذبح کیا پھر خواب آئی وہ قربانی جو منت مانی تھی. اب آپ کے بیٹے بھی ہو گئے جو منت مانی تھی، اور آپ قبیلے کے سردار بھی ہو گئے. تو پھر آپ کہتے ہیں بالکل منت تو میری اللہ نے پوری کر دی، اشارہ بھی دے دیا، اب تو قربانی لازم ہے کہ قربانی میں کروں گا. آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کر دی. آپ یقین کریں، آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو تیر دیے، اپنے اپنے نام ان تیروں پہ لکھو. اب تیر لے کے سب کے نام لکھوا کے پھر بیٹوں کو کہا کہ میں نے اللہ رب العزت میں نے یہ منت مانی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اور میں آپ میں سے کسی ایک بچے کو قربان کروں. تو سب نے کہا ٹھیک ہے ابا حضور کر دیں. تو وہ تیر جو ہے نا آپ لے کے حساب کتاب والے کے پاس گئے، اور اس کو وہ
پھر اس کو تیر دیے، بھئی یہ سارا ماجرا بتایا، اس طرح منت تھی، بھئی تو حساب کر، جس میرے بیٹے کا نام آتا ہے میں اس کو قربان کر دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، یا رب العالمین جو میرا بچہ تجھے منظور ہے، اس کا نام نکل آئے، اس کو میں قربان کر دوں گا۔ اب کیا ہوا کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک نکل آیا، جو میرے آقا جی کے والد ماجد ہیں۔ اور اس لمحے میں آپ سوچیں اس وقت کیا عالم ہو، سب سے لاڈلے تھے، سب سے پیارے تھے، سب سے چھوٹے تھے اور لاڈلے تھے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اسی وقت ایک ہاتھ میں چھری اور ایک ہاتھ میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ لے کے روانہ ہو گئے۔ پیچھے قریش کے سردار بھی سارے کہ خدا را ایسا نہ کریں، اس طرح تو بچہ قربان کرنے کی وہ رسم نکل پڑے گی۔ سب نے، آپ کہتے ہیں میں نے جو دیکھا، اللہ نے جو مانگا وہ مل گیا، اور اللہ نے اشارہ بھی دے دیا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، میں قربانی کروں گا۔ آپ جا رہے ہیں، اتنے میں آپ نے لٹا بھی دیا سید عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ پھر ایک سردار پیچھے سے نے کہا کہ خدا را میری بات سن لیں، اگر آپ کا حل نہ ہو سکا تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کر دیجیے گا۔ پھر اس نے مشورہ دیا کہ فلاں کائنہ ہے، وہ ان دنوں ادھر آئی ہوئی ہے تو ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے مسئلے کا حل دے سکی تو ٹھیک، اگر حل نہ دے سکی تو آپ قربان کر دیجیے گا، میں ساتھ ہوں۔ پھر یہ اس کائنہ کے پاس گئی، عورت کے پاس، میں بتایا نا کہ اس وقت لوگوں کا علم بڑا عروج پہ تھا اس وقت۔ تو جب اس کے پاس جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ میرا ایک جن بھی تابع ہے، تو میں اس سے بھی مشورہ کر لوں، کل بتاؤں گی آپ کو۔ اب بڑی زبردست رائے اگلے دن اس نے دی، اس نے یہ کہا کہ بھئی آپ کا ایک خون ذبح کی وہ کتنا آپ لیتے ہیں خون کا، بھی کسی سے اگر معاملات طے کرتے ہیں، کوئی معاف کرنا چاہے تو کیا آپ کی شرط ہوتی ہے؟ وہ یہ 10 اونٹ۔ پھر اس نے مشورہ دیا ایک سائڈ پہ 10 اونٹ رکھیں، ایک سائڈ پہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر قرہ پھر نکلے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جانب تو ادھر 10 اونٹ اور بڑھا دیں۔ اب کرتے کرتے جب 100 اونٹوں پہ بات گئی نا، پھر قرآن نکلا اونٹوں کی جانب کہ اب اونٹ ذبح کر دیے جائیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آزاد ہیں۔ تو پھر قربان جو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک بار پھر قرآن نکالے، پتہ نہیں میرا اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو پھر دوبارہ قرآن نکالا گیا، پھر وہ قرآن اونٹوں کی جانب نکلا، نہیں اونٹ ذبح کر دی۔ آپ نے فرمایا تیسری بار ایک بار اور کر دیں، پھر میرے دل کو تسلی ہو جائے گی، میں سمجھ جاؤں گا میرا اللہ راضی ہے۔ تو پھر تیسری بار جب نکالا گیا، پھر بھی اونٹوں کی جانب نکلا، تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح یہ بات ہے کہ جی کیا فرمایا 2 ذبیحوں کی اولاد، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آزاد ہوئے، اور عرب کی سب سے بڑی وہاں پہ وہ یہ مثلا دعوت تھی جس میں یہ آرڈر تھا کہ جس کا جتنا جی چاہے وہ گوشت لے کے جا سکتا ہے، یعنی کہ اس پہ پابندی نہیں تھی۔ آپ حساب لگائیں کتنے گھر ہوں گے، یقیناً بہت زیادہ تو نہیں ہوں گے، لیکن 100 اونٹ، یعنی کہ اتنی بڑی وہ قربانی تھی، اتنا بڑا وہ اہتمام تھا کہ 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آگے تو حکمت ہے میرے اللہ کی، یقیناً اللہ کے محبوب نے جو آنا تھا۔ پھر آپ کو بتاؤں قربان ہوں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت زیادہ، یہ جو شعر میں کرمالہ پڑھ رہا تھا، آپ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حسن یوسف کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے، ہمارے نبی ہیں، بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ قربان جاؤں ادھر تو عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ادھر تو ذرا دیکھیں آپ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 خواتین، 2 قبیلوں کی 200 لڑکیاں، کہیں گے اس وقت تو لڑکیاں تھیں، 200 لڑکیاں شمار کی گئیں، جنہوں نے مرتے دم تک اس غم میں شادی نہیں کی کہ ہماری شادی عبداللہ ان سے نہیں تھی۔ اب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نکلتے ہیں نا، تو نبی کریم علیہ السلام کا نور مبارک آپ کی پیشانی پہ چمکتا تھا، اور جو دیکھتا وہ دیوانہ ہو کے کھینچا چلا تھا آپ کی طرف، اتنے حسین و جمیل تھے آپ۔ پھر جو یہودی تھے، انہوں نے اپنے علم سے اندازہ لگا لیا تھا یا یہ نبی ہیں یا ان سے آگے نبی آئیں گی۔ تو وہ مثلا کہ وہ ایک بوجھ تھا ان اسرائیلیوں کا کہ وہ بغض رکھتے تھے کہ نہیں نبوت ادھر ہی اسرائیل میں رہے، بنی اسماعیل میں نہ جائے۔ تو وہ انہوں نے اپنے علم سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یا عبداللہ نبی ہیں یا ان سے آگے نبی آئیں گے، تو ہم کس سے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ اس طاق میں رہتے، کب موقع ملے اور ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ معاذ اللہ کو شہید کر دیں، قتل کر دیں۔ تو وہ اسی چکروں میں لگے رہتے۔ اب
ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کی غرض سے جنگل میں تھوڑا دور نکل گئے. جب گئے تو یہودی پر طاق میں رہتے تھے 70 مسلح یہودی، یعنی کہ تلواریں انہوں نے لی ہوئی، تو وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب. اور یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں ماں جی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد، ان کا نام ہے سیدنا حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ. یہ سارا ماجرا آپ دیکھ رہے ہیں. اب وہ جب 70 کے قریب وہ مسلح یہودی لگ گئے تو یقیناً آپ چاہتے بھی تو وہ کس طرح بچا سکتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اچانک جو ہے نا غیر سے کوئی جو ہے نا وہ مخلوق وہ لوگ ظاہر ہوئے جو بہت زیادہ خوبصورت نورانی چہروں والے لوگ تھے. تو انہوں نے ان کو زیادہ کو تو جہنم نصیب کر دیا، کچھ جان بچا کے وہاں سے بھاگ گئے. اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچ گئے. تو وہ جب گھر گئے ہیں تو اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ یہ جو عبداللہ ہے نا یہ معمولی نہیں ہے، کیا اچھا ہو ہماری بیٹی آمنہ ان کی شادی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے ہو جائے. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور ماں جی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ماجد آپ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور بہت ہی اچھی اور بڑی مشہور شخصیت ہے اپنے قبیلے کی. اب تاریخ میں لکھا کہ یہ نہیں کہ پہل ان کی طرف سے ہوئی جو ان کی کیا یہ رشتہ طے پا گیا. اب جب ویسے ہی آپ اتنے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور جب سہرا پہنا ہوگا میرے آقا جی کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی آپ اتنے خوبصورت تھے، اور جب سہرا پہنا ہوگا کہ اس وقت پھر خوبصورتی کا پھر اور کیا عالم ہوگا اس وقت. جب وہ خوبصورت چہرے والے وہ جب نکلے ہوں گے قربان جاؤ ان کی شان پہ، جب ادھر سے ان کا وہ جب وہ نکلے ہوں گے وہ تیار ہوں گے تو اس وقت خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا قربان جاؤ ان پہ. جب نکلے اب راستے میں آ رہے ہیں تو تاریخ میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ فاطمہ نامی پہ بعض روایات میں اس کا نام کچھ اور بھی بتایا گیا، بہت خوبصورت ایک مالدار حسینہ تھی. تو اس نے جب دیکھا نبی کریم علیہ السلام نے یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جانب کہ اس وقت اس نے آفر دی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں 100 اونٹ گلے سے لدے ہوئے آپ کو دیتی ہوں تو آپ مجھ سے شادی کر لیں. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا. پھر اس نے یہ بھی آفر دی، کہتی ہیں اچھا چلیں آپ شادی نہیں کر سکتے مجھے ٹائم دے دیں تنہائی میں. آپ فرماتے ہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میرے آقا جی کا فرمان ہے کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی جو ہے نا کوئی برائی کا مرتکب نہیں ہوا، میں پاک ارحام میں منتقل ہوتا ہوا ہے. اب وہ اس نے کیا کہا کہ مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم تنہائی میں دے دیں تو پھر بھی میں آپ کو 100 اونٹ دے دوں گی. تو قربان جاؤں آپ نے کہا نہیں، آپ ٹھوکر مار کے آپ چل دی. اب عرب کا رواج تھا کہ جب دولہا دلہن کے پاس آتا ادھر شادی ہوتی تو کچھ دن دولہا دلہن کے گھر رکتا، اس وقت کا یہ رواج تھا. اب جب آپ ادھر سے واپس ہوئے، واپس آ رہے ہیں اب دوسرے تیسرے دن جب ماں جی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی لے کے دونوں جب آپ واپس تشریف لا رہے ہیں، پھر وہی عورت آگے وہ اس نے دیکھ کے اپنا چہرہ پھیر لیا. جب چہرہ پھیر لیا تو آپ سے راہ نہیں گیا، آپ سیدھے چلے گئے. کل تک تو بڑی آفریں دے رہی تھی، اب تجھے میرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں. تو وہ اب میں کہا تو نا اس وقت لوگوں کا جو علم ہے وہ عروج پہ تھا. تو اس عورت نے کیا جواب دیا کہ آپ کو بھی نہیں پتہ اس زہرا قبیلے کی عورت نے کیا لوٹ لیا. وہ میرے آقا جی کا نور تھا جو چمکتا تھا، اور وہ بھی اس نور کو چرانا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی وہ مجھے نظر وہ ماں جی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر منتقل ہو گیا وہ نور، تو وہ اس نور کو چرانا چاہتی تھی. تو وہ جب پھر آپ واپس آئے تو قربان جاؤں ماں جی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتی ہیں کہ میں جب نبی کریم علیہ السلام جب میرے بیٹے کا نور جی میری طرف منتقل ہوا تو میں نے دیکھا جب میں چلتی تو جو پتھر تھے نا وہ کاغذ ہو جاتے، یعنی کہ وہ مجھے اس طرح لگتا کہ میں پھولوں پہ چل رہی ہوں. اور ہر روز ایک نبی آگے جو ہے نا وہ مبارکباد دیتا کہ ادھر بھائی نبیوں کا سردار آنے والا ہے. بھائی ہر روز ایک نبی آتا وہ مبارک دیتا. پھر قدرت کو کچھ منظور اس طرح کا کہ
ابھی تقریباً 4 کے 5 ماہ ہوئے تھے شادی کو. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے پھر شام میں گئے. جب واپس وہاں سے آ رہے تھے قافلے کے ساتھ تو مدینہ شریف کی، اس میں دیکھیں اللہ کی حکمت ہے، تو مدینہ شریف کے قریب جب آئے تو ادھر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو ادھر پھر آپ رک گئے. آپ نے کہا کہ آگے اب میں نہیں جاتا، تو ادھر ہی پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے مدینہ شریف کی اس حدود میں. دیکھیں اب اللہ کو یقیناً اللہ کی حکمتیں ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی وہیں پہ جانا تھا. تو پھر یقیناً وہ بہت زیادہ وہ پریشانی والے معاملات تھے. سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ اطلاع پہنچی تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے. آپ فوراً اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ ہوئے، اور بہت ہی یعنی کہ وہ غم و عالم کا یقیناً وہ کیا وہ پوزیشن ہوگی کہ جس وقت سارے پھر ماں جی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ یقیناً ان پہ کتنی بڑی وہ قیامت ٹوٹی کہ ایک اتنے حسین و جمیل اور اتنے خوبصورت اور اتنے فراخ دل، ان کی جتنی تعریف کی جائے میرے آقا جی کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ یقیناً وہ کم ہے. تو اب فرشتوں نے بھی اس میں بہت زیادہ وہ اظہار کیا کہ یا رب العالمین کہ اب تیرے محبوب کی وہ پرورش کرنے والا والد وہ تو دنیا سے چلا گیا، تو قربان جو یقیناً اللہ رب العزت نے کہا میں جو ہوں اپنے محبوب کے لیے. تو کچھ ہی ٹائم اور گزرا تو نبی کریم علیہ السلام جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد تقریباً 5-6 سال کی عمر میں پھر ماں جی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب گئیں ادھر اپنے نانحال بھی لکھا گیا ہے اور روایات میں دور کی رشتہ داری بھی لکھی گئی ہے. تو ادھر جب آپ گئیں تو واپسی پہ ادھر جب کیونکہ نجومیوں اور یہودیوں نے بڑے اندازے لگا دیے تھے، وہ سارے اسی طاق میں رہتے تھے کوئی موقع ملے اور ہم نقصان پہنچائیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ ان کے پیچھے وہ سارے لگے ہوئے تھے. جب طرح طرح کے معاملات دیکھیں ماں جی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں میں واپس جاؤں. اب آقا کریم علیہ السلام کے وہ لے کے واپس آ رہی ہیں اور ایک آپ کے ساتھ ہیں ان کا نام ہے ایمن، وہ بھی ساتھ ہیں. جب ابوا کو مقام وہاں پر پہنچی تو ادھر ماں جی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں اللہ پاک کی شان ہے اپنی، جب وہاں پہنچی تو ادھر آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور کیا قربان جاؤں ماں جی سیدہ پہ آپ نے بڑے زبردست الفاظ کہے کہ میرے بچے تو رسول بنے گا، تو نبی بنے گا، جو میں نے معاملات تیرے بارے میں دیکھے ہیں نا وہ معمولی نہیں ہے. اگر میرے خواب سچے ہوتے ہیں تو ضرور کسی بہت بڑے منصب پر فائز ہوگا. تو فرمایا کہ میرے بچے کبھی بھی بتوں کی پاس نہیں جانا، بتوں کی طرف نہیں جانا کہ تو کسی اور مقصد کے لیے ہے، جو میں نے معاملات دیکھے ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو کبھی اس جہالت کے دور میں ماں جی سیدہ کے خوبصورت ارشاد جو فرمائے، یقیناً جہالت کا دور تھا، تو وہ ساری وہ نصیحتیں کر کے اس وقت آپ کی دنیا سے پردہ کر گئی. اور وہ معاملہ میں اکثر پڑھتا ہوں جب میں تنہا بیٹھا ہوتا ہوں نا، جب پڑھتا ہوں تو پھر عجیب پوزیشن میری اپنی بھی ہو جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام والد بھی چلے گئے، والدہ ماجدہ آپ بھی چلے گئی، پھر نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہیں وہ بھی یقیناً ہماری ماں ہی ہیں سیدہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی کریم علیہ السلام ان کے گلے لگے اور وہ پھر ادھر سے لے کے جو ہے نا وہ واپس آ گئی. تو یقیناً پھر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حق ادا کر دیا پرورش کا، اور ہمیشہ سب کو بتاتے رہتے نبی کریم علیہ السلام کو ہر طرح سے انہوں نے لاڑ دیے، سب کچھ دیا. پھر قربان جاؤں ابھی سستی کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب وقت قریب آیا دنیا سے جانے کا، پردہ کرنے کا، تو اس وقت آپ نے سارے بیٹوں کی طرف دیکھا اور فیصلہ نبی کریم علیہ السلام پر چھوڑ دیا کہ جو چچا آپ کو قبول ہونا، جو چچا آپ کو اچھا لگے ادھر وہی آپ کی تربیت کرے فیصلہ. تو قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے. یہ بھی انتخاب خود میرے آقا جی کے ہیں. ملا جو مرضی کہیں، مجھے ملا کی کوئی پرواہ نہیں،
لیکن جو تاریخ کے الفاظ ہیں نا ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو وہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے اور قربان جاؤں سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ نے حق ادا کر دیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے والد ماجد۔ پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زیادہ شادیاں تھیں، ٹھیک ہے، اس وقت تو پابندی نہیں تھی، اب ہمیں تو چار کی اجازت ہے، اس وقت تو زیادہ شادیوں کی اجازت تھی۔ تو جو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ماجدہ نا، وہی والدہ ماجدہ ہیں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی۔ یہ دونوں سگے بھائی ہیں، یعنی کہ والدہ کی طرف سے سگے بھائی ہیں۔ تو ملا جو مرضی کہیں، مجھے ملا کی کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھیں تو صحیح، پھر سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ نے ہر طرح سے مثلا پرورش میں حق ادا کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام یعنی کہ جب بھی کھانا وغیرہ آتا تو یقیناً بچوں کی عادت ہے، بچے آگے ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اکثر آپ کوئی زیادہ بچے ضد کرتے تو آپ بیچ میں بیٹھ کے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو کھانا کھلاتے، پھر باقی بچوں کو کھلاتے۔ اور ہر کڑے وقت میں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کھڑے رہے سامنے، اور جب بھی کفار آئے نا میرے آقا کریم علیہ السلام کی طرف تو سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے کہا، فرمایا یہ بات سب کو کہ یہ بات سن لو کان کھول کے، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ جب تک ابو طالب کے جسم میں روح ہے نا، یہ سانسیں چل رہی ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ آج مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اب یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، سیدنا یوسف علیہ السلام جب زندان میں آپ کو ڈالا گیا نا، تو مثلا ادھر جتنے وہ قیدی تھے، جس نے خیر کی بات کی نا، آپ سے تسلی دی، محبت کی بات کی، ان سب کو اللہ رب العزت نے مرنے سے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام کے دین میں شامل کر دیا، مسلمان ہو کے مرے۔ ایک ہستی نے 40 سال خدمت کی، تو کہا جاتا میں کلمہ نہیں پڑھا، پتہ نہیں کہ کون سے کلمے کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ یعنی کہ وہ زندان والے وہ سارے، ان کو اللہ رب العزت صرف کیا ایک خیر کی بات کرنے کی وجہ سے ان سب کو اللہ رب العزت نے ایمان میں اٹھایا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی نے 40 سال خدمت کی اور پھر استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ دوزخ میں چلے گئے؟ یہ کیا بات ہے؟ اب پیر نصیر الدین شاہ صاحب وہ میں نے ان کا بھی اکثر میں سنتا رہتا ہوں، تو وہ بڑی زبردست انہوں نے بات کی، وہ اپنا ان کا سٹائل ہے پنجابی کا، وہ کہتے ہیں اوئے کوئی حدیث ہوتے تلے ہوگی اس نے نہ آکھو کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہے۔ تو یقیناً سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ کی شان کچھ اور ہے، تو یہ ملا سمجھ نہیں سکے۔ اب ایک ہستی نبی کریم علیہ السلام کا اب نکاح بھی، اب دیکھیں نکاح کے پہلے شروع کے الفاظ تو دیکھیں ہم الحمدللہ۔ اب یہی آپ دیکھ لیں کہ نکاح ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہے وہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام انہوں نے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے وہ اگر توحید کو نہیں مانتے تھے تو پہلا خطبہ ہی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کون سی توحید کی بات کرتے ہیں یا کون سی، مجھے تو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی۔ جس ہستی نے ہر جگہ نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا، ہر کڑے وقت میں کھڑے رہے، تو اس ہستی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ پہلی تو بات ہے اس کو بحث بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، اس بات کو ان ملا حضرات کو اس انداز میں پیش ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اللہ معاف کرے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ مسلمان نہیں ہیں تو کون مسلمان ہے؟ ایک ہستی ہر کڑے وقت میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، پھر اس ہستی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ وہ تم اپنے ایمان کی فکر کرو، تم مسلمان ہو یا نہیں۔ تو یہ آپ جتنے سن رہے ہیں نا، بس سب کو ایک ہی پیغام ہے، نبی کریم علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے، آقا سے جو محبت کرنے والے، وہ سارے افضل ہیں، وہ سارے ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، ان کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اہل بیت کی جو میں ہر محفل میں بات کرتا ہوں اور فرض سمجھتا ہوں اپنے اوپر کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا، قرآن اور اپنی اہل بیت، ٹھیک ہے۔ اب مولویوں نے قرآن تو بتایا، اہل بیت بہت کم مولویوں نے بتایا، اہل بیت کی شان کم علماء نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھیوں آپ جو ہے نا اپنے گھر میں اپنی ہر جگہ اہل بیت کی شان بیان کیا کریں،
یہ شان جو ہے نا، یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے میں کہیں بھی محفل پہ جاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے میں حق اپنا ادا کر دیتا ہوں۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، ماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ہے، شہزادے امام حسن علیہ السلام، شہزادے امام حسین علیہ السلام، یہ میرے آقا جی کے اہل بیت ہے۔ اور آپ یقین کریں، آپ محبت پڑھیں آقا جی کی کیا ہے اہل بیت سے، آپ حیران ہو جائیں۔ نماز فرض ہے، چھوڑنے کا حکم کوئی نہیں، لیکن اتنا نماز پہ زور نہیں دیا جتنا اہل بیت سے محبت پہ زور دیا ہے۔ لیکن افسوس بس ہم تک وہ، میں اکثر کہتا ہوں میں اتنا بڑا ہو گیا، لیکن یہ محبت ہمیں مولویوں سے کوئی نہیں ملی، ممبر سے کوئی نہیں ملی ہے تو اپنے پیر خانے سے ملی ہے۔ تو اس آپ سب کو موقع مل گیا ہے نا، تو اس محبت سے جڑے رہنا، اور یہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔